होगा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो मखसूस सीटें, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला महफूज कर लिया है, कब सुनाया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ़िलहाल इस बारे में कुछ नहीं कह सकते, मुशावरत करेंगे, उसके बाद बताएंगे। अब ये बड़ा तवील चला है केस और बड़ा अहम केस है पाकिस्तान की सियासी और अदालती तारीख़ का, जिसमें बहुत सी चीज़ें दुरुस्त होनी हैं, बहुत सी कानूनी मामलात और बहुत से आइनी मामलात की ना सिर्फ तशरीह मिलेगी बल्कि इसमें कुछ एक दुरुस्त समत का भी पता चलेगा। लेकिन क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ कि ये मखसूस सीटें जो कि इस वक्त बंदर बांट हो के नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA, MQM दीगर जमातों को मिली हैं, क्या ये उन्हीं के पास रहेंगी या पाकिस्तान तरीके इंसाफ को वापस मिल जाएंगी? और अगर PTI प्लस सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें मिल जाती हैं तो फिर हुकूमत की 2/3 अक्सरियत का भट्टा बैठ जाएगा और टाइम फिश हो जाएगा। इस सूरत में फिर हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत के पास ना सिर्फ हुकूमत के पास नून लीग, पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी, MQM की इत्तेहादी हुकूमत, बल्कि JUIFA, इन सब जमातों के पास कि जिन्होंने मखसूस सीटें हासिल की, इनके पास अखलाकी स्टैंडिंग क्या रह जाएगी? हायर मॉरल ग्राउंड क्या रह जाएगा? लेकिन साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी कि आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल प्लस पाकिस्तान तरीके इंसाफ, उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि जी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मिलनी चाहिए, दीगर जमातों की इतनी सीटें हैं तो उन्हें इससे ज़्यादा कैसे मिल गई मखसूस सीटें, जिस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके ही फार्मूले के मुताबिक फिर तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को 0 सीट मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने 0 सीट जीती है। तो बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी एक्सटेंसिव, बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव एक डिबेट रही है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, और जब भी फैसला आएगा तो मामलात बहुत वाज़े हो जाएंगे। साथ में इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट, गलती किसकी थी, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की या इलेक्शन कमीशन की? मखसूस नशिस्तों के फैसले में ये भी वाज़े हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा अहम मुद्दा आज का होगा कि नून लीग की हुकूमत ने कानूनी कवर दे दिया है, कानूनी इख्तियार दे दिया है हसास इदारों को, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को, कि वो पाकिस्तान में फ़ोन टैपिंग कर सकती हैं, फ़ोन का रिकॉर्ड हासिल कर सकती हैं, फ़ोन कॉल को ट्रेस कर सकती हैं, व्हाट्सएप कॉल्स को ट्रेस कर सकती हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस, जो SMS होते हैं, दीगर फ़ोन पर जितनी भी कन्वर्सेशन हो रही है शहरियों को, उनको टैप किया जा सकता है। लेकिन ये इख्तियार दिया गया है सिर्फ ग्रेड 18 से ऊपर के अफसरान को, उससे नीचे के अफसरान को नहीं। इसकी पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने शदीद मुखालफत की है। हैरान कुन तौर पे ये वही पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जो मासी में जब इमरान खान बानी PTI वज़ीर आज़म थे तो डिफेंड किया करते थे और कहते थे कि ISI को होना चाहिए, इंटेलिजेंस इदारों को होना चाहिए इख्तियार कि वो किसी का भी फ़ोन टैप कर सकें, बशमूल मेरे, ये कहते थे साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान। वो अपने फ़ोन रिकॉर्ड को भी टैप करने के हवाले से जस्टिफाई किया करते थे। सो उस वक़्त अगर ये दुरुस्त था PTI के नज़दीक, तो आज गलत कैसे है? और उस वक्त नून लीग इसकी मुखालिफत करती थी, तो आज नून लीग के लिए कल का माजी का हराम आज का हलाल कैसे हो गया? और कानून इस हवाले से क्या कहता है? जो ये इख्तियार दिया गया है PTA एक्ट की एक सेक्शन 54 के तहत, इस पर चेक एंड बैलेंस क्या होगा, इस मामले पे बात करेंगे। तीसरा अहम मुद्दा बिजली का, अवाम का डायरेक्ट प्रॉब्लम। आज रिलीफ दिया है हुकूमत ने एक, लेकिन उसको कहा जाए कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा है तो गलत नहीं होगा। 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करते हैं सारिफीन, उनके लिए रिलीफ दिया गया है, जिससे कहा जा रहा है हुकूमत की तरफ से कि 2.5 करोड़ बिजली के सारिफीन जो हैं मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। क्या इज़ दिस सफिशेंट, इज़ दिस इनफ, या हुकूमत को बिजली के बिलों में ओवरऑल मजमूई तौर पर बेस लाइन कमी लानी पड़ेगी? इन मामलात पर प्रोग्राम को आज ओपन करेंगे डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा MNA हैं रियाज फतियाना साहब। इनका आज बिल भी बड़ा ज़बरदस्त कौमी असम्बली में मंजूर हुआ है। मेरे साथ मौजूद हैं राजा अलीम खान अब्बासी साहब, मुल्क के बड़े ज़बरदस्त माहिर कानून हैं, चेयरमैन हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के इस्लामाबाद बार काउंसिल के, और मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सेनेटर नासिर बट साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है। मखसूस नशिस्तों का फैसला, रियाज फतियाना साहब, SIC उसके थ्रू आप लोग सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन अपनी ले रहे हैं ना, और अपनी
प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के तहत आप कौमी असम्बली में जाना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंट आज पॉइंट है कि अगर प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन पे जाया जाए तो फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो 0 सीटें जीती हैं, तो फिर 0 सीट मिलेगी आपको। देखिए, माजी में भी ऐसा होता आया है कि आज़ाद उम्मीदवार जो जीत कर आते हैं, जिस जमात में जाएं हर 4 मेंबर्स पे एक सीट आ जाती है रिज़र्व। जी, अभी भी एक चौरी अलियास हैं हमारे मेंबर कौमी असम्बली, वो भी आज़ाद जीत कर आए थे गुजरात से, वो लापता हो गए और फिर उनका अंगूठा लगवा लिया गया और वो 34 सीट उनका नंबर डाल के काफ लीग ने एक सीट निकाल ली, बाद में छोड़ दिया उसको। तो ये 4 सीट जहाँ होती हैं वहाँ पे एक आज़ाद ही चयन करते हैं। 2002 में मैं ख़ुद आज़ाद हैसियत से जीत कर आया था, और जब मैंने ज्वाइन किया तो जिसको भी ज्वाइन किया तो उनको 34 सीट मिल गई, जब 4 हम लोग हुए। जी, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का इशू नहीं है, इशू ये है कि लोग जीते कौन है बेसिकली। नहीं सर, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो बेसिक कॉन्टेस्ट है वहाँ पे कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी है, क्या पार्लियामेंट के अंदर उसकी रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। देखें, इसके असल देखना है कि रूह क्या है, क्वेश्चन क्या है, फ़िलासफ़ी क्या है डेमोक्रेसी की, ठीक, इसका इस सीट के रखने का मकसद क्या है कि जहाँ 4 अरकान असम्बली पूरे पाकिस्तान के किसी कोने से भी इकट्ठे हो जाएं, उनकी इलाके की ख़वातीन को मौका दिया जाए कि वो एक उनमें से दुरुस्त, रिज़र्व सीट के और साथ आएं। अक़लियत को, ख़वातीन को और ख़वातीन को अपग्रेड करने के लिए। इसलिए ये तो सवाल नहीं पैदा होता कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने लिख कर दिया था, नहीं दिया था, उनकी सीट थी नहीं थी, जब लोग उसमें शामिल। लेकिन सर आइन में पार्लियामेंट्री पार्टी का जिक्र है ना, सो आइन को रीराइट तो नहीं किया जा सकता। मेरी सुने ना, जब एक रजिस्टर्ड पार्टी है, रजिस्टर्ड पार्टी का अभी तक वर्थ है ना, जिसके पास निशान सर, है। आइन क्या कहता है, ये चीज़ होगी ना। आइन इसमें कोई वजाहत नहीं करता, आइन तो यही कहता है कि ठीक है जो भी पार्टी है उसको दिया जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई अनहोनी अनोखी कोई नामुनासिब बात नहीं है। देखना तो ये एक रूह क्या कहती है। आप लोगों को जमहूरियत की। जस्टिस काजी फाइज ईसा से, चीफ जस्टिस साहब से उम्मीद है कि वो सीटें आपको वापस दिलवा देंगे। देखें, उम्मीद की बात नहीं है, हम इंसाफ की तमन्ना रखते मतलब हैं। आप लोग चाहते हैं बाय तो हुक और समझते बाय हैं कि क्रुक अगर इंसाफ के नहीं- लाजमन हमें ही देना है। नहीं, बाय हुक एंड क्रुक हमारी कौन सुनता है इस दौर में, हम तो पहले बड़े मजलूम हैं। सर सभी तो- आपकी सुनते हैं माशाल्लाह, बड़ा तो जबरदस्त हम तो रिलीफ सिर्फ आपको अपना हक मिलते ही- जाते हम हैं, तो- आपके केसेस फौरन लग जाते हैं सर। रिदा साहब, हमें तो हमारा हक ही मिल जाए ना, 90% मिल जाए हम तभी खुश हो जाते हैं। तो वहाँ हमारी कौन मानता है। पंजाबी में कहते हैं डर दे दे, बहुत बड़ा हक होता है। पंजाबी में कहावत है, कहते हैं डर दे दे 27 यानी कि 140 को भी कहते हैं 100 है। यहाँ ती हालत है। तो ये अच्छा, अगर आपका फैसला आपके हक में नहीं आता तो किसी जज के खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ पीटीआई कोई कैंपेन तो नहीं स्टार्ट करेगी ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी जज के खिलाफ कोई भी तहरीक नहीं सर किया, कोई ऐसे तो ऐसी ना करें सोशल ना, मीडिया काजी पे फाइजा के खिलाफ रेफरेंस आप लोगों के दौरे हुकूमत में ही गया था, वो फिर हमने उसके नहीं बाद भी किया था। कैंपेन वो चलती। वजाहत इमरान खान साहब कर चुके हैं इसमें कि किन के कहने पे किया था। वो गलती मानी है इमरान खान साहब ने कि वो हमें रेफरेंस मूव नहीं करना सर वज़ीर चाहिए। आज़म थे, अब क्या कहा जा तो सकता है। जिस वज़ीर तरह आज़म ये तो नहीं कह सकता कि अभी मैं ऐसे भी कई लोग हैं जिन्होंने बाइख्तियार नहीं जनरल था। ज़ियाउल हक पे हाथ पे बैत की थी, उन्होंने भी बाद में माजरत की कि हमें गलती हो गई थी हमसे, नून लीग की बात मैं कर रहा हूँ। ये बात का हो जाता है चीज़ें, लेकिन ये है कि हकीकत में मैं समझता हूँ आप कि डिसोन करेंगे अगर दैट्स अ बिग इफ नहीं, कि as अगर a- पीटीआई as a की तरफ से party- कोई कैंपेन लॉन्च हुई, as a अगर party- फैसला आपके खिलाफ आ गया तो। लेकिन जो भी फैसला है पार्टी किसी भी जज की किरदार कुशी ना कभी करती है ना करेगी। अब कोई इनफरादी तौर पर करता है तो कैसे हम रोक सकते हैं। सर हमारे रऊफ हसन साहब ने जो बातें बोली हैं 24-25 चीफ जस्टिस करोड़ इस्लामाबाद आबादी है हाई कोर्ट मुल्क के की। बारे में, और बहुत दफ़ा बोली हैं, वो पार्टी फोरम पे ही बैठ के बोलते ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सेंटर नासिर भट्ट साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। अगर बिलफर्ज कुछ भी फैसला आ सकता है ना मखसूस सीटों का, पीटीआई तो पुरयकीन है कि उनको ही सीटें मिलेंगी। आप लोगों की प्ली है कि नहीं जी सीटें उनको नहीं मिलनी चाहिए, वो पार्लियामानी पार्टी नहीं है। हैविंग सेड दैट, अगर ये सीटें वापस पीटीआई को मिल जाती हैं तो फिर पीएमएलएन के पास अखलाकी हायर मॉरल ग्राउंड क्या रहेगी। पीटीआई को तो फिर आप पे एक और अखलाकी फतह हो जाएगी ना। तो बेहतर नहीं था कि इससे पहले ही आप लोग सीटें ना लेते या वापस कर देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जी। आपको ख्याल है मैं भी बैठूं, मैं तो ये बात सुन के हैरान हो रहा हूँ कि पीटीआई को क्यों सीटें मिले। ये सुन्नी इत्तेहाद के जो है उसने क्या मुझे बताएं, जब आप इलेक्शन हम अगर मुस्लिम लीग नून इलेक्शन लड़ी है तो रिजर्व सीटें जो होती हैं वो पहले नाम भेज दिए जाते हैं इलेक्शन कमीशन को, और उसके मुताबिक जितनी सीटें आती हैं MNA-MPA की जो उसके बाद उसको उतने नंबरिंग रिजर्व सीटें मिलती हैं। सुन्नी इत्तेहाद ने तो नाम ही कोई नहीं दिए। सुन्नी इत्तेहाद तो खुद आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं। हाँ, ये सारे पीटीआई वाले आज़ाद रहते जिस तरह ये कह रहे हैं, हो सकता है आज़ाद रहते तो फिर इनका कोई हक होता। ये तो सुन्नी इत्तेहाद में शामिल हो चुके हैं, इनके तो स्पेशल रिजर्व सीटों का कोई जवाब नहीं है कि इनको मिले।
لیکن سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اس کو ہم سب مانیں گے. ٹھیک. یہ تو میرا نہیں خیال انہوں نے جو آپ نے ابھی بات کی کہ عمران خان نے جو کچھ قاضی فائزہ صاحب کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے. بشیر محمد کا انٹرویو نکال لیں, اور وہ ایک تھا اپنا شہزاد اکبر کے کیا نام تھا ان کا, جی وہ جو بھاگ گیا ہے, جی وہ اور بیٹھ کے کہتے تھے کوئی نہ کوئی ریفرنس بناؤ قاضی فائزہ کے خلاف. تو یہ لوگ اس طرح تو عمران صاحب نے بڑا کچھ کیا ہے. لیکن آپ نے ایک اور بات کی تھی کہ عمران صاحب کہتے تھے جو ہوتا ہے نا آرمی چیف, وہ باپ ہوتا ہے سب کا, وہ ہمارا باپ ہے, وہ ایک شہریار صاحب کہتے تھے, وہ ہماری ریکارڈنگ کریں, ٹیپ کریں, سب کچھ کریں, ان کو حق ہے. وہ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اگر کوئی میری جماعت میں کوئی بندہ یا میرے کولیشن پارٹنر اگر نہ آئے تو میں ان کو کہتا تھا بلاؤ ان کو, آج ہم نے میٹنگ کرنی ہے یا آج ہمارا اجلاس ہے. عمران خان کی باتوں کے بعد تو آپ خود سوچیں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ کیا تنقید کرے گا. لیکن ایک بات ہے کہ پاکستان میں اب ایک دہشت گردی کی جو لہر چل رہی ہے, اس کے لیے اگر کوئی اچھے اقدامات کیے جائیں اس کے لیے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو اور سب سیاسی جماعتوں کو ایک پیج پہ آنا چاہیے. دوسری بات ہے کہ ریزرو سیٹوں پر جو بھی فیصلہ آئے گا, جی یہ آپ فون ٹیپنگ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اس پہ تفصیل سے ذرا بحث کرتے ہیں, لیکن آپ ذرا ریزرو سیٹوں کے حوالے سے بات کر لیجئے. اگر یہ سیٹیں پی ٹی آئی کو سنی اتحاد کونسل کو مل جاتی ہیں, واپس مل جاتی ہیں, تو پھر آپ لوگوں کے لیے بڑی سبکی ہوگی, سیاسی طور پہ قانونی بھی ہوگی. مجھے آپ بتائیں انہوں نے ریزرو سیٹوں کے نام دیے سنی اتحاد نے, کون سی سیٹیں سر وہ یہی تو کہتے ہیں نا سر, بنیادی سر نقطہ ان کے کنٹینشن سپریم کورٹ میں یہ ہے کہ ہمیں آزاد کس نے کیا, ہمیں الیکشن کمیشن نے کیا, غلط کیا, ہم سے بلدے کا نشان لے کے وغیرہ وغیرہ. آزاد ہی رہتے تو پھر شاید ان کا حق ہوتا. تو اب بات ہے ہم نے تو فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ جو قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا, جو سیٹیں ہمیں ملیں تھیں دوبارہ ہمیں ملیں گی. اچھا ان کو نہیں ملیں گی سیٹیں, انہوں نے نام ہی کوئی نہیں دیے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس ریٹین رہیں گی. علیم خان عباسی صاحب, آپ کا ایک نیوٹرل پوائنٹ آف ویو, کیونکہ دونوں پارٹیوں کا اپنا اپنا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کیس کا فیصلہ کیا آ سکتا ہے؟ دیکھیے جی, آئین میں ایک پروویژن ہے آرٹیکل 187 جہاں سپریم کورٹ کو مکمل انصاف کا اختیار ہے, اور یہ پاورز نہ تو ہائی کورٹ کے پاس ہیں اور نہ ہی سبارڈینیٹ جوڈیشری میں کسی کے پاس ہیں. یہ جو کیس ہے یہ بہت امپورٹنٹ نوعیت کا ہے, اور قانون عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں ودن 4 کارنرز آف لاء, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب عدالتیں یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ہم نے قانون اور کے مطابق فیصلہ کرنا ہے, وہاں ایک ہوتا ہے پرنسپل آف نیچرل جسٹس, کہ نہ صرف انصاف کیا جائے بلکہ انصاف ہوتا نظر آئے. ٹھیک. اب دیکھیے ہوا کیا, جتنی جماعتیں تھیں, پاکستان پیپلز پارٹی ہو گئی, مسلم لیگ نون ہو گئی, یا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہو گئی, ان کی جو اپنی اسٹرینتھ تھی پارلیمنٹ میں, اس کو ان کو سیٹس مل گئی, پروپورشنیٹ مل گئی ان کو. اب دیکھیے نا, یہ تو قانون اندھا نہیں ہوتا, ججز آنکھیں بند کر کے فیصلے نہیں کر سکتے. کیا بنیادی اور اخلاقی اور قانونی بات یہ ہے کہ کیا باقی جماعتیں وہ سیٹس جو ان کی نہیں ہیں اس کی بنیاد پہ وہ ریزرو سیٹس یا مائنورٹی کی سیٹ لے سکتی ہیں؟ تو یہ بڑا کروشل کوشچن ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ اس کو انٹرپریٹ کرے گی, اور ٹیکنیکلٹی شوڈ ناٹ بی کم ان دی وے. یا کانسٹیٹیوشن ری رائٹ ہوگا, انٹرپریٹیشن ہوگی, اس لیے کہ دیکھیے نا, اب اس میں ایشوز 2 ہیں. ایک بات یہ ہے جی کہ سنی اتحاد کونسل نے کوئی سیٹ نہیں لی, ایک بات, اور پارلیمانی پارٹی نہیں ہے, پارلیمنٹ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ انہوں نے لسٹیں جمع نہیں کرائیں دوسرے جو. اب دیکھیے نا, اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ کیا سیٹیں خالی رکھی جا سکتی ہیں اگر وہ ان کو نہیں ملی یا ان کو نہیں ملی, اور اس میں پھر خواتین کا یا اقلیتوں کے حقوق جو متاثر ہوں گے وہ کہاں جائیں گے؟ جی وہ کہاں جائیں گے. اور میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ ایسا نہیں کرے گی, میرا اپنا خیال ہے کہ حیثیت قانون کے طالب علم کے, کہ سب کو معلوم ہے کہ جماعت موجود ہے سنی اتحاد کونسل, اور اس میں پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں, وہ لوگ جنہوں نے آپٹ کیا وہ گورنمنٹ کے ایسا تو نہیں بنے, ٹرائری بینچ میں تو نہیں گئے, کولیشن گورنمنٹ میں نہیں گئے, وہ دے آپٹیڈ ٹو جوائن سنی اتحاد کونسل. اور وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ کلیم کیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے یا پی ٹی آئی کے بیک کینڈیڈیٹس ہیں, انہوں نے ایک پارٹی کو جوائن کیا. اب آپ ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پہ کہ جو ان کی لسٹ نہیں تھی, وہ تو ایک چیکڈ ہسٹری ہے نا جی کہ کیسے پیچھے الیکشن کمیشن کیا کرتا رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر
جب سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے گی تو وہ اس ساری چیزوں کو سامنے رکھے گی، صرف اس بنیاد پہ نہیں کہ جی ٹیکنیکلی چونکہ وہ ناک آؤٹ ہو رہے ہیں تو ان کو ناک آؤٹ کرے گی، بالکل نہیں کرے گی. اس لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بڑے وائزر 13 ممبر بینچ ہے اس کو یہ ساری چیزیں ڈسکس کرے گی. بالکل درست. تو یہاں پہ آپ کو غلطی کس کی نظر آتی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی کہ ان کو ضم نہیں ہونا چاہیے تھا SIC میں، یا الیکشن کمیشن کی انٹرپریٹیشن کی آف دا سپریم کورٹ آرڈر؟ جی میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن کو دیکھیے نا، یہ آپ پیچھے چلے جائیں، الیکشن کے دنوں میں چلے جائیں، بہت ساری چیزیں ہوئیں، ان سے سمبل لیا گیا، سب کچھ ہوئی. یہ دیکھیں نا، آپ جب ایک الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں تو الیکشن کو آپ فری فیئر تب ہوگا کہ آپ الیکشن کمیشن کی غلطی ہو سکتی ہے، جی یا قرار پائے گی، جی جی ہو سکتی ہے، بالکل ہوگا. اور جی جی بالکل ہوگا. اور کیا سیٹیں PTI کو واپس مل پائیں گی؟ ممکن میری تو جو محدود علم ہے قانون کا، اس کے مطابق تو سیٹیں ان کو ملیں گی، ان کو ملیں گی، واپس ملیں گی. اور اگر نہیں ملتی تو پھر کیا یہ ریٹین کریں گے سیٹیں باقی پارٹیوں والے، یا خالی چھوڑ دی جائیں گی؟ ان کے پاس تو کوئی اخلاقی اور قانونی جواز نہیں ہے ان کو سیٹیں دینے کا کسی جماعت کو، جو کولیشن جماعت، جو کولیشن پارٹنرز ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ جی دیکھیں نا، ان کو تو جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ تو ان کو مل گئی. نہیں، ان کے پاس جواز یہ ہے کہ آپ ان سیٹوں کو خالی نہیں چھوڑ سکتے نا. ان کو مائنورٹیز کی سیٹس ہیں، ویمن کی سیٹس ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن کا پوائنٹ. لیکن ایسا دیکھیں نا، اگر وہ ان کو دیتے ہیں، کولیشن پارٹنرز کو دیتے ہیں، تو کوئی فارمولہ ہوگا نا، کس فارمولے کے تحت دیتے ہیں جی؟ چونکہ اب دیکھیں نا، اور یہ بھی قانون کی اسپرٹ نہیں ہے، یہ آئین کی اسپرٹ نہیں ہے، یہ الیکشن اور الیکٹورل کالج کی اسپرٹ نہیں ہے کہ آپ ان لوگوں کو وہ سیٹس دیں. دیکھیں نا، یہ تو پھر جو مینڈیٹ ہے، جو لوگوں کا مینڈیٹ ہے، وہ تو ایکسیڈ کرے گا نا. آپ نے کسی کو 4 سیٹیں دی تو آپ بائی آپریشن آف لا یا ایک ججمنٹ کے ذریعے یا ایک قانون کے ذریعے آپ وہ ساری کی ساری سیٹیں اس جماعت کو دے دیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ غیر مناسب ہوگا. سینیٹر ناصر بٹ صاحب، آپ کیا کہیں گے بیفور آئی گو ٹو بریک؟ یہ راجہ علیم خان عباس سے آپ کی جو گفتگو ہے، اس پہ کچھ آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں میں ایک ہی بات کہ تو آپ مجھے بتائیں نا کہ جن لوگوں نے لکھ کے دیا سنی اتحاد نے کہ ہمیں ریزرو سیٹیں نہیں چاہیے، لکھ کے دیا ہوا الیکشن کمیشن کو، ہماری کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہمارے کو ہم خود وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں سنی اتحاد والے جو ہیں. مراد یہ ہے کہ آپ کس قانون کے تحت ان کو سیٹ دیں گے؟ وہ آزاد لوگ ہیں اور سنی اتحاد نے لکھ کے دیا، اب وہ سیٹیں خالی تو نہیں چھوڑ سکتے نا. یہ تو ایک اگر سپریم کورٹ، یہ مجھے پکا یقین ہے اور مجھے اس بات بھی یقین ہے کہ یہ سیٹیں دوبارہ ہمیں اس لیے ملیں گی کہ جو عورتوں کی جو سیٹیں ہیں، یہ جو سیٹیں واپس خالی نہیں رکھ سکتے، سیٹیں واپس ملیں گی. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ فیصلہ جب آئے گا تو یہ فیصلہ وہی برقرار رکھا جائے گا جو پشاور ہائی کورٹ کا تھا. صاحب کے ساتھ 2018 میں ہم سے نشان لے لیا گیا تھا، جی سینٹ کا ختم کر دیا گیا تھا صدارت کا. جب سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے تو چیف جسٹس صاحب نے کہا تھا کہ نواز شریف کے سائن سے آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، آپ آزاد الیکشن لڑیں گے سینیٹر، آپ کو یاد ہو جائے. لیکن اس وقت آپ لوگوں نے اس کی بہت مخالفت کی تھی، اور آج اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ ہو رہا ہے تو آپ اس کی حمایت کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ معاملہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، اور دوسرا فون ٹیپنگ کا معاملہ. اس پہ سینیٹر ناصر بٹ صاحب، ریاض فتیانہ صاحب اور راجہ علیم خان عباسی صاحب سے مزید گفتگو بھی کریں گے. ایک بریک کا وقت ہوا ہے، لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ریاض فتیانہ صاحب، آئی ہیڈ ٹو موو ٹورڈز دا نیکسٹ ٹاپک جو کہ فون ٹیپنگ کا ہے، لیکن آپ ریزرو سیٹس کے حوالے سے کچھ کمنٹ کرنا چاہ رہے تھے. دین آئی گو ٹو سینیٹر ناصر بٹ صاحب. دیکھیں، لا کی بات اب کرتے ہیں، رول آف لا. جی الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 67 یہ کہتی ہے کہ جب انتخابی نشان کوئی مانگا جائے تو سابق MNA سابق MP اگر آزاد حیثیت سے لڑتا ہے اس کی چوائس کا نشان دیا جائے. اس میں نہ ریٹرننگ افسر کا اختیار ہے، اگر اور نشان کو یہی سیم مانگے تو اس پہ کوئی اندازی بھی نہیں ہے، اس کا مینڈیٹری رائٹ ہے. اگر اس پر عمل کیا جاتا تو آج ہماری مرضی کے نشانات ہوتے پورے پاکستان میں. میں نے پیالے کا نشان مانگا، مجھے میز کرسی کا نشان پکڑا دیا. میں نے ریٹ کی ہائی کورٹ میں، الیکشن کمیشن کی رانگ ڈوئنگ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. میں بتا رہا، میں نے ریٹ کی ہائی کورٹ میں، فیصلہ میرے حق میں، اس پہ الیکشن کمیشن عمل نہیں کیا. تو مقصد میرے کہ اس لا پہ عمل ہوا نہیں. اس طرح کنسولیڈیشن آف ریزلٹس جو ہیں، سیکشن یہ جو 47 ہے فارم بولتے ہیں، اس پہ بھی عمل نہیں کیا گیا. چیف صاحب نے پوچھا کہ اس کو قانون میں کیا کہتے ہیں. اب یہ سوال کرتا ہوں کہ وائلیشن آف لا کون کر رہا ہے، یہ کون فیصلہ کریں؟
آپ کے نزدیک الیکشن کمیشن نے کیا ہے نا، میں یہ تو سارا کام. اوپن بات کر رہا ہوں کہ لیکن یہ جو انتخابی نشانات کی بات ہے، اس پر سپریم کورٹ میں بھی گفتگو ہوئی. چیف جسٹس نے کہا کہ آپ لوگ سارے بلے کا نشان مانگ لیتے آزاد حیثیت. ہم نے مانگا تھا نشان بلے کو، انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا، بلے کا نشان ہی بولش ہو گیا پارٹی سے. یہ الیکشن کمیشن نے کہا نہیں، پارٹی کو نہیں مل سکتا، آزاد امیدواروں کو تو سیپریٹلی الاٹ ہو سکتا تھا نا. سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ بلے کا نشان ہی پی ٹی آئی سے ودرا کر لیا. یہی گفتگو جسٹس اطمین اللہ اور صاحب پھر یا تو الیکشن کمیشن کہتا نا کہ ہم نے بلے کا نشان اوپن کر دیا ہے، پھر ہم مانگ لیتے. انہوں نے اوپن بھی نہیں کیا، ریزرو رکھا. اور الیکشن کمیشن نے آپ نے مانگا تھا بلے کا نشان؟ ہم نے مانگا تھا نشان. آپ نے مانگا تھا؟ میں نے بھی مانگا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں جی وہ تو ای سی پی نے منع کر دیا کہ ہم نہیں دے سکتے. انہوں نے کہا جی نہیں یہ تو اب ہو ہی نہیں سکتا، سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گئی ہے، آپ آزاد حیثیت سے کوئی نشان مانگے. ہم نے پیالہ مانگا، تینوں ایم این ایم پی نے ایک ہی نشان مانگا. اب تینوں میرے پورا لیکن وہ بھی نہیں دیا ای سی پی نے. میرے دونوں ونگ بھی فیمیل ہیں اور تینوں کو ہمارا پیالہ نشان مانگا، کراس کر دیا. مجھے میز کرسی ان کو پیالہ، اور پیالہ نشان خالی تھا قومی اسمبلی میں، کسی نے مانگا بھی نہیں نہ دیا، اور میرا رائٹ بھی تھا. تو یہ تو وائلیشن آف لا تو کون کر رہا ہے؟ اگر ہمارے ادارے اسپیشلی الیکشن کمیشن آف پاکستان لا پہ عمل نہیں کرے گا تو پھر کسی کو کیسے جو ریزرو سیٹس کا فیصلہ آئے گا اس میں یہ سب چیزیں، سب کوسچن جو ہیں آنسر ہو جائیں گے، ایڈریس ہو جائیں گے. سینٹر ناصر بٹ صاحب، کمنگ ٹو یو، آپ نے حوالہ دیا کہ جب بانی پی ٹی آئی عمران خان وزیر اعظم تھے تو اس وقت فون ٹیپنگ کے حوالے سے کیا کہا کرتے تھے. میں نے بھی انٹروڈکشن میں وہی بات کی ہے، لیکن اس وقت اگر مسلم لیگ نون کا بیانیہ سامنے رکھا جائے تو آپ لوگ اس کو اپوز کرتے تھے. آپ لوگ اس وقت مذاق اڑاتے تھے. آپ لوگوں نے بڑا موک کیا عمران خان کو اس وقت کہ دیکھیں جی بطور وزیر اعظم یہ کیا بات کر رہا ہے، کیا غیر قانونی بات کر رہا ہے. آج وہی کام آپ نے کیا، جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ حالات کے مطابق ابھی جس طرح کی پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، اگر ان لوگ وہ یہ جو اگر اجازت ملے، یہ کہتے ہیں کابینہ نے فیصلہ کیا ہے تو یہ فیصلہ فار لائف تو نہیں ہے نا. یہ اس لیے کہ جو حالات ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے اگر ٹائپنگ کی جاتی ہے، کچھ چیز کو ریکارڈ کیا جاتا ہے تو وہ اس لیے اجازت ہے کہ یہ ہمیں ابھی اس وقت دہشت گردی کا بڑا خطرہ ہے. وہ چیزیں باقی عمران خان نیازی صاحب اگر اس پہ اعتراض کرتے ہیں تو ان کو تو میں کہتا ہوں کہ آ جانا چاہیے. جب ابھی اے پی سی بلائی جا رہی ہے، ان کو شامل ہونا چاہیے. وہ اپوزیشن میں شامل ہو جائیں، ان کے جو پیچھے بندے بیٹھے ہیں ان کو الاؤ کریں کہ حکومت سے بات کریں، بیٹھ کے کچھ بات کریں. عمران نہیں پی ٹی آئی تو سینٹر ناصر بٹ صاحب، پی ٹی آئی تو آپ کی فون ٹیپنگ کی اجازت کے خلاف، آپ نے جو قانون بنایا ہے اس کے خلاف عدالت میں جا رہے ہیں. وہ ٹھیک عدالت میں جائیں، عدالت جو فیصلہ کرے گی. لیکن اگر وہ وجوہات بتائیں گے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے، کن وجوہات کی بنا پہ اس کی اجازت دی گئی ہے، تو وہ اب عدالت اگر جو فیصلہ کرے گی. آپ کو پتا نا عدالت نے یہ بھی کیا، ہم پنجاب میں ہم وہ موٹر بائک دے رہے تھے. اب میں ایک بات بتاؤں، مجھے دل کر رہا ہے میں یہ بات کر دوں، اسٹوڈنٹ کو موٹر بائک دیں، وہ اس میں کہ چلے یہ ان کا آنا جانا آسان ہو، ان کو فیسلٹی ملے. تو جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ اسٹوڈنٹ کو موٹر بائک نہ دیں، یہ لڑکیوں کو کالج میں جا کے ان کو چیڑتے ہیں. اب یہ عدالتیں اس کام میں انوالو ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ 9 مئی کے کام میں عدالت انوالو ہوگی. اگر وہ فیصلے ہو جاتے آج تو یہ حالات بھی نہ ہوتے. 9 مئی کے مجرموں کو ابھی تک سزا نہیں ملی. یہ باتیں آپ کی درست ہیں، یہ باتیں آپ کی درست ہیں، لیکن میں تو مسلم لیگ نون کا جو ایک آپ کا جو اصولی موقف ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ کچھ سال پہلے تک آپ اس کے مخالف تھے، آج آپ اس کے حامی ہیں. صرف حامی ہی نہیں، آپ وہ قانون بنا کے اجازت بھی دے رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف یا آپ کے سیاسی مخالف سمجھتے ہیں کہ آپ سیاسی مخالفین کے فون ٹیپ کریں گے یا کروائیں گے، کیا ایسا ہوگا؟ نہیں دیکھیں نا، میں یہی آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جو آج کل ایک دہشت گردی کی لہر چل رہی ہے پاکستان میں، جس کے لیے پی سی بھی بلائی، اس میں بھی اپوزیشن ساتھ نہیں دے رہی. دیکھیں آپ دیکھیں نا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن حالات میں آج ہم کل ہیں اس وقت تو اپوزیشن اور حکومت کو ایک پیج پہ آ کے تو آپ سیاسی مخالفین کے فون ٹیپ تو نہیں کروائیں گے نا اس قانون کی آڑ میں؟ نون لیگ سیاسی مخالفین کے فون ٹیپ تو نہیں کروائے گی نا؟ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا. آپ دیکھ لیں یہ ایک چیز جو ہے یہ اس کو وقتی طور پہ اس لیے بھی کیا گیا ہے کہ جو دہشت گردی ہے اس کو ختم، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پھر عدالت سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ آئی ایس آئی یہ چیزیں کوئی ریکارڈ نہیں کر کے نہیں کرنی چاہیے، ہم بھی اس کے حق میں ہیں. لیکن اگر ایک اس طرح کے حالات اب موجودہ ہیں اس کے مطابق اگر ایک یہ فیصلہ کیا گیا ہے، یہ متضاد باتیں آپ کر رہے ہیں کہ نہیں فون ٹیپنگ کرنی چاہیے، ہم اس کے حق میں نہیں ہیں، فون ٹیپنگ نہیں ہونی چاہیے، لیکن ہم اجازت بھی دے رہے ہیں. یہ متضاد باتیں آپ کر رہے ہیں ناصر بٹ صاحب. نہیں دیکھیں نا، ہم بالکل اس حق میں ہیں کہ بالکل ٹیپنگ والی چیز نہیں ہونی چاہیے. لیکن
اگر صورتحال کو بتائی جائے کہ جی اس طرح کی صورتحال ہے, اس کے لیے ہماری مجبوری ہے, ہم یہ تو یہ کریں گے. متضاد باتیں ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہونا پاکستان چاہیے لیکن ہم قانون بنا کر دے رہے ہیں. یہ اگین یہ ایک کنٹروورشل باتیں آپ کر رہے ہیں. ہم قانون بنا کے دے رہے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیں نا, اگر ہم جس صورتحال میں ہم کھڑے ہیں, اب دہشت گردی کی جو لہر چل رہی ہے, اس کو کیا ہمیں ختم نہیں کرنا چاہیے؟ اس کے لیے وقتی طور پہ اگر کسی چیز کی اجازت دیتی ہے تو یہ قانون واپس بھی ہو جائے گا. لیکن اچھا, یہ وقتی طور پہ اجازت ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاؤں, یہ میں بھی ایک سیاسی ورکر ہوں. نہیں ناصر بٹ صاحب, اس میں کوئی ٹائم فریم مینشن نہیں ہے. جو گیزٹ نوٹیفیکیشن آیا ہے اس میں کوئی ٹائم فریم نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتی ہے. آپ دیکھیں گے نا, آپ دیکھیں گے یہ چیزیں, جب یہ اس پہ قابو پا لیا جائے گا تو پھر کابینہ اس کی منظوری دے دی کہ نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں کا بھی اگر یہ فیصلہ آئے گا, عدالت میں لوگ چلے گئے, عدالت جو فیصلہ کرے گی ہم اس پہ عمل کریں گے. اچھا ٹھیک ہے, ایک لائیو پروگرام ہے, سو انفارچونیٹلی بریک کا وقت ہو گیا, ورنہ بریاض فتح صاحب آپ سے سیاسی اور علیم عباسی صاحب آپ سے اس پہ قانونی رائے فون ٹیپنگ کی لینا چاہ رہی تھی, لیکن ایک بریک کے بعد یہ دونوں آرا لیتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک اینڈ دین کم بیک. جی ویلکم بیک. آفٹر دی بریک پروگرام میں موجود ہیں سینٹر ناصر بٹ صاحب, ریاض فتح صاحب اور راجہ علیم خان عباسی صاحب. ریاض فتح صاحب, عمران خان بانی پی ٹی آئی جب وزیر اعظم تھے ڈیفینڈ کیا کرتے تھے کہ جی بالکل انٹیلیجنس اداروں کو اجازت ہونی چاہیے فون ٹیپنگ کی. تو آج آپ کس طرح سے فون ٹیپنگ کے ایک قانون بنانے کے بارے میں عدالت جانا چاہ رہے ہیں, چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, کوئی بھی ایکٹ جو ہے وہ آئین سے متصادم نہیں ہو سکتا. آئین انسان کی پرائیویسی کو تحفظ دیتا ہے فنڈامنٹل رائٹ میں, نمبر 1. نمبر 2, مجھے پورا یقین ہے سب سے زیادہ فون ٹیپنگ خود نون لیگ کے لوگوں کی ہوگی. ان کی ہوگی یا یہ کریں گے؟ ان کی ہوگی. اچھا, ایسا کیوں یقین ہے آپ کو؟ میں بتا رہا ہوں نا, میڈیا کی ہوگی, نون لیگ کے لیڈروں کی ہوگی. اس لیے ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. ہمارا فون ٹیپ کر کے کیا کریں گے؟ اختیارات ان کے پاس ہیں, غلطیاں ان سے ہونی ہے, گڑبڑ انہوں نے کرنی ہے. تو جب آپ لوگ حکومت میں تھے اس وقت بھی فون ٹیپنگ ہوتی تھی, اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان اس کو ڈیفینڈ کیا کرتے جبکہ قانون بھی نہیں تھا کہ جی ہونی چاہیے اجازت. دیکھیں, آج غلط کیسے ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہو اس پہ ہر ایک کو حق حاصل ہے بات کرنے کا. جی, لیکن میرا خیال ہے کہ اس سے جو پرائیویسی کا کنسیپٹ ہے وہ تو متاثر ہوگا. اور اس میں یہ ہے کہ دہشت گردوں کی بات ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں, دہشت گردوں کے فون ٹیپ کریں, لیکن یہ تو بتائیں نا کہ سیاستدانوں کے فون بھی ٹیپ ہوں گے کہ نہیں. وہ تو انکار کر دیا نا سینٹر ناصر بٹ صاحب نے کہ بالکل ہم سیاسی مخالفین کے سیاستدان ناصر بٹ صاحب کے کہنے سے تو کام نہیں رکے گا نا. جنہوں نے فون ٹیپ کرنے ہیں, یہ حکومت اس کی وضاحت کرے, وزیر اعظم اس کا بیان دے کہ ہم ایک گارنٹی انشور کرتے ہیں کہ پاکستان میں کسی سیاستدان کا فون ٹیپ نہیں ہوگا. لیکن عمران خان تو بطور وزیر اعظم ڈیفینڈ کرتے تھے کہ جی سیاستدانوں کے, حکومتی لوگوں کے ہونے چاہیے فون ٹیپ. وہ کہتے تھے میرا بھی ہو جائے تو درست ہے, یہ ضرورت ہے. لیکن وہ اس وقت انہوں نے کہی ہوگی, میں نے نہیں سنی ویسی بات کبھی, لیکن آپ کہہ رہی ہیں تو کہی ہوگی, مجھے نہیں پتا اس بات کا. سر اس وقت چونکہ ٹائم کم رہ گیا, ورنہ ہم آپ کو وہ انٹرویو سنوا دیتے جہاں پر عمران خان یہ بات کہہ رہے ہیں, لیکن میں آپ کو وہ کلپ بھیج دوں گی. ادروائز وہ بہت وائرل کلپ ہے سر, وائڈلی سرکولیٹڈ. میرے علم میں نہیں ہے وہ, اس لیے میں اس کی وضاحت. اور اگر آپ کے علم میں آ جائے تو پھر بھی آپ اس کو ڈیفینڈ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ہم بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں, ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو سکتی ہیں. تو اس لیے یہ کہنا کہ ہم نے تو بالکل دیکھنا تو یہ ہے کہ ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے, اور غلطیوں مزید کی گنجائش پاکستان کی قوم کے لیے نہیں ہے. پاکستان میں یونٹی کی ضرورت ہے, سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے, پاکستان میں ٹرسٹ بلڈنگ کی ضرورت ہے جو وعدے اعتمادی ہے. اگر ملک کو آگے لے کر جانا ہے تو پھر ہم سب کو ایگو اور انا کے خول سے باہر آنا ہوگا. ان پرنسپل آپ یہ سب باتیں درست کر رہے ہیں, لیکن میرا سوال یہ ہے, لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی تمام سیاسی جماعتوں کو, حکمرانوں کو غلطیوں کا احساس اپوزیشن میں آ کر ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب ذرا بعد بھی دے دیجیے گا. راجہ علیم خان عباسی صاحب, یہ جو حکومت نے آج اجازت دے دی ہے, قانون بنا دیا ہے, از اٹ رائٹ؟ اس پہ کچھ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, کہاں ہونا چاہیے؟ دیکھیے جی, جو آئین میں بیسک ہیومن رائٹس ہیں, ایکسپریشن آف رائٹ آف ایکسپریشن, ٹریڈ, سو آن سو فورتھ, قانون اور آئین اس کو اجازت دیتا ہے کہ سبجیکٹ ٹو سرٹن ریسٹرکشنز. ٹھیک, لیکن اب اگر ان کا آج کا نوٹیفیکیشن جو آپ دیکھیے, سیکشن 54 پی ٹی اے ایکٹ 1996 کے تحت انہوں نے یہ جاری کیا, تو یہ ایک بلینکٹ آرڈر ہے. یہاں بائیفرکیشن نہیں ہے, اسٹرکچرڈ نہیں ہے, چینلائزڈ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو آپ کی جو بیسک رائٹس ہیں لوگوں کے, لیکن اس میں ایک بڑی ڈیٹیلڈ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹ میں کہ آپ کن کن اداروں میں آپ کر سکتے ہیں, آپ کیوں جوڈیشری کے
ججز کے ٹیپ کریں گے آپ، وہ تو دہشت گرد نہیں ہیں. آپ ایک اینکر پرسن کے کیوں ٹیپ کریں گی؟ ان کی جو گفتگو ہے کہیں اپنے کولیگ سے کر رہی ہیں تو وہ کیوں کریں گے آپ؟ تو یہ دیکھیں، یہ تو ٹھیک بات ہے، قانون میں سرٹن ریسٹرکشنز ہیں، ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ بالکل قانون ختم کر دیں. ظاہر ہے پاکستان میں ایک سیکورٹی سچویشن بھی ہے، لیکن وہ اسٹرکچرڈ ہونا چاہیے، وہ چینلائز نہیں ہے. قانون کو کی مس یوز جسے کہتے ہیں نا، کہ وہ تو مس یوز پہ پارلیمان ہے نا، چیک اینڈ بیلنس کے طور پہ اپوزیشن ہے نا، اگر اپنا کردار ادا کریں. ابھی جو انہوں نے لاپ کیا، جو نوٹیفیکیشن ہے، اس میں تو کوئی ڈسٹنکشن نہیں ہے کہ وہ میری بھی ٹیپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی بھی کر سکتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو جہاں جہاں آپ کی ضرورت ہے لا میں، جیسے کہ آپ اسپیسیفائی کریں، بائیفرکیٹ کر دیں. اور آپ کیوں کریں گے پارلیمنٹیرینز تو دہشت گرد نہیں ہیں. وہ تو آپ جب آپ ان کا اس میں یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ پارلیمنٹیرینز کے، جوڈیشری کے یا میں کہہ رہا میڈیا ہوں کہ کے، آپ اداروں کو ادارہ جاتی بنیادوں پہ ادارہ، دیکھیے نا میری بات، اگر اس نوٹیفیکیشن کے تحت تو وہ آپ کے بھی کر سکتے ہیں اور میرے بھی کر سکتے ہیں، وہ قاضی فائز صاحب کے بھی فون ٹیپ کر سکتے ہیں اس نوٹیفیکیشن کے تحت. لیکن ویگ ہے یہ، اسی کلیئرٹی ہونی چاہیے، یہ ہونی چاہیے. اور اس کے بعد وہ آپ دیکھیں نا، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ جو انٹرسیپٹ کالز نہ کریں، کوئی افغانستان سے آتی ہے، کوئی انڈیا سے آتی ہے. ایسے تو اگر ہم ان کو ایک بلینکٹ کہیں گے جی کہ کوئی قانون نہ ہو، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایجنسیز کے ساتھ بھی جاتی ہوگی، اور ظاہر ہے پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوگی. لیکن ان اداروں کا جن کا اس دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا دیکھیں نا، اب ISI ہے یا باقی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، دے آر سبسروینٹ ٹو دا گورنمنٹ، دے آر سبسروینٹ ٹو دا پرائم منسٹر. تو اب وہی اگر اپنے ہی پرائم منسٹر کی فون ٹیپ کریں گی تو یہ تو ایک بنیادی جو پاور ڈیولوشن کے خلاف بات ہوگی. اس کی تفصیل مزید آنی چاہیے تھی، حکومت کو آنی چاہیے تھی، اور اس میں ادارہ جاتی بنیادوں پر کی صاحب نے بھی درست کہا کہ وزیر اعظم کو پارلیمان میں اس پہ بریفنگ دینا چاہیے. لاسٹ کمنٹ آپ کی طرف سے. بھائی ایک آزادی رائے پاکستان میں آئینی حق ہے، اور جب تک ہم آئین پر عمل درآمد نہیں کریں گے، رول آف لا نہیں ہوگا، حقیقی جمہوریت نہیں ہوگی، انسانی حقوق پر عمل درآمد نہیں کریں گے، باہمی احترام نہیں ہوگا، ایتھکس اور ویلیوز بیس پالیٹکس اور سارے معاملات اور بزنس اور حکومت نہیں چلے گی، ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. اس لیے ہمیں آگے طرف دیکھنا چاہیے، پرانی باتیں رنجشیں بلا کر. تو پاکستان کی خاطر میرا خیال اب انتقام اور زیادتی کا سلسلہ بند ہونا چاہیے. یہ بڑی زبردست بات، اور عاشورہ محرم کے دوران آپ ایسی بہترین گفتگو کر رہے ہیں. امید ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اس قسم کا جو ایک سین تھاٹ پروسیس ہے اس کو لے کے آگے بڑھیں گے. ریاض فتح ناز صاحب، راجہ علیم خان عباسی صاحب اور سینٹر ناصر بٹ صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ. آئی سی یو انشاءاللہ ٹمورو 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.